गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रहीम एकेडमी की जानिब से आज जिस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है वो फ़लस्तीन क्राइसिस है। ये काफ़ी अहम टॉपिक है मिडल ईस्ट क्राइसिस के हवाले से और सीएसएस की तैयारी के हवाले से, या जो भी आप पीपीएससी या कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर सके हैं, उन तमाम के हवाले से। तो चलें हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को मज़ीद खुल के बयान कर सकें, हम कोशिश करते हैं कि हम जो नक्शा है इसराइल का और फ़लस्तीन का उसको समझ लें, ताकि आगे जब तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाए तो इन तमाम हवालों से चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। इस वक्त आप ये जो देख रहे हैं लाइट पैरेट कलर के अंदर, ये जितना भी इलाका है ये वेस्ट बैंक है, और यहाँ पर ये वाला जो इलाका हमें नज़र आ रहा है ये गज़ा है। ये गज़ा स्ट्रिप और यानी गज़ा का इलाका और वेस्ट बैंक, ये दोनों इनको फ़लस्तीन कहते हैं। और ये बाकी का जो हमें लाइट येलो कलर के अंदर इलाका सारा नज़र आ रहा है, यहाँ तक ये सारे का सारा इसराइल कहलाता है। और गज़ा के इस जानिब ये सारा जो मौजूदा इलाका ये मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर ये लेबनान के साथ इसकी सरहद मिलती है। इसके साथ हम देखते हैं कि ये सीरिया के साथ गोलन हाइट्स के मुकाम पर, ये देखिए यहाँ पर मिला हुआ है। और इससे नीचे हम आते हैं तो ये वेस्ट बैंक के साथ जो है जॉर्डन भी मौजूद है। ये वाला यहाँ पर जो इलाका है ये डेड सी है, और नीचे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से आगाज़ हो रहा है रेड सी का। हम माफ़ कीजिएगा, ज़ायनिज़म मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। ये मूवमेंट इसका आगाज़ हुआ था 1897 में। एक यहूदी शख्स था जिसका नाम था थियोडोर हर्जल। उसने ज़ायनिज़म मूवमेंट का आगाज़ किया। इस मूवमेंट का मकसद ये था कि फ़लस्तीन की रियासत के अंदर एक ज्यूश नेशन स्टेट का क़याम अमल के अंदर लाया जाए, और फिर उसकी डेवलपमेंट के लिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए बाकायदा मुस्तकिल बुनियादों पर काम किया जा सके। जिस वक्त ज़ायनिज़म तहरीक शुरू हुई है उस वक्त माइग्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी यहूदियों की पूरी दुनिया से, जो पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे। इनका अपना कोई मुल्क नहीं था, तो पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी तादाद में करके ये सारे लोग जो हैं वहाँ पर फ़लस्तीन इन्होंने जाना शुरू कर दिया। उस वक़्त फ़लस्तीन वाला जो हिस्सा हम देख चुके हैं, और इसके साथ जो लेबनान, जॉर्डन और सीरिया मौजूद है, और जो इजिप्ट मौजूद है, ये सारे का सारा हिस्सा, ये मिडल ईस्ट का जो हिस्सा है, ये ओटोमन एम्पायर के अंदर शामिल था, जिसे हम सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं। ये खिलाफत उस्मानिया भी इसे कहा जाता है। तो ये सारे का सारा इलाका खिलाफत उस्मानिया के अंदर शामिल था। फिर जब जंग अज़ीम अव्वल का आगाज़ हुआ है 1914 के अंदर, तो इस जंग के अंदर खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त हो गई। तो ड्यूरिंग दी वार बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर एक खुफिया मुआहदा किया जिसे साइक्स पीको एग्रीमेंट कहा जाता है। इस मुआहदे की रूह से ये तय पाया कि हम अपने मुआशी इंटरेस्ट गेन करने के लिए, हम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट गेन करने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए, और जो मिडल ईस्ट का सारा इलाका है इस पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद फिर हम इसको रूल करेंगे। तो ये मामलात सारे के सारे जो हैं ये साइक्स पीको एग्रीमेंट के अंदर तय किए गए कि मिडल ईस्ट को हमने तकसीम कर देना है, बाउंड्रीज़ बना देनी है, छोटे छोटे हिस्सों में, मुल्कों में तकसीम कर देंगे। इसको साइक्स पीको एग्रीमेंट इसलिए की कहा जाता है चूँकि बरतानिया की तरफ से जिस शख्स ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी, से साइन किया था, वो था मार्क साइक्स, और फ्रांस की तरफ से जो बंदा इस मुआहदे में शामिल हुआ था उसका नाम था जॉर्ज पीको। तो ये मुआहदा 1916 में यानी ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वार वन तय पाया था। इसके साथ अगले साल 1917 के अंदर बरतानिया ने बाल्फोर डेक्लरेशन के ज़रिए इस बात की यहूदियों को यकीन दहानी कराई कि हम आपको फ़लस्तीन के अंदर एक ज्यूश नेशन स्टेट के क़याम में मदद करेंगे। तो जब बाल्फोर डेक्लेरेशन इसका ऐलान किया गया तो उसके बाद यहूदियों को और ज़्यादा जो है हिम्मत मिली, और ज़्यादा उनको उम्मीद नज़र आई कि फ़लस्तीन के अंदर वो अपने एक आज़ाद इसराइली रियासत के जो उनका ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर कर सकेंगे। इस वक्त हमारे सामने ओटोमन एम्पायर का मैप मौजूद है, आप देख सकते हैं
کہ یہاں پر یہ سارا جو علاقہ ہے یہ والا، یہ نارتھ افریقہ ہے، اور یہ یہاں پر یہ مڈل ایسٹ ہے اور ویسٹرن ایشیا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم اوپر جاتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ ایسٹرن یورپ موجود ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ جو تھی، اوٹومن امپائر جو تھی، یہ اتنی بڑی سلطنت تھی۔ اچھا، اب جب سائکس پیکو ایگریمنٹ جو کہ 1916 کے اندر کیا گیا تھا، اور اس کے تحت مڈل ایسٹ کو چھوٹے چھوٹے ممالک میں، چھوٹے چھوٹے کنٹریز میں تقسیم کر دیا گیا تھا، معاف کیجیے گا، اس کے بعد فلسطین جو تھا اس پر حکومت قائم ہو گئی برطانیہ کی، اور جو انتظامی معاملات تھے یا جو حکومت چلائی گئی تھی اس وقت، اس کا نام تھا دا برٹش مینڈیٹ آف پیلسٹائن۔ یہ 1923 سے لے کے 1922 میں سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا۔ 1923 سے لے کے 1948 تک فلسطین کے اندر دا برٹش مینڈیٹ آف پیلسٹائن موجود رہا، اور اس کو توثیق حاصل تھی لیگ آف نیشنز کی۔ تو تمام ایڈمنسٹریشنز کے معاملات اور تمام باقی کے معاملات، انتظامیہ کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں اس وقت وہاں پر فلسطین کے اندر برطانیہ دیکھ رہا تھا۔ اب چونکہ زائنزم تحریک کے آغاز کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں نے اپنا رخ فلسطین کی جانب موڑ لیا تھا، اور اس کے بعد 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے یو کے نے بھی اس بات کی توثیق کر دی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے فلسطین کے اندر ایک اسرائیلی ریاست کے قیام میں۔ تو اب یہودی جو تھے وہ مزید بڑی تعداد میں اور زیادہ تیزی کے ساتھ انہوں نے فلسطین کا رخ کرنا شروع کر دیا اور فلسطین کی طرف مائیگریشن شروع کر دی، حتیٰ کہ دا برٹش مینڈیٹ آف پیلسٹائن کے دوران فلسطین کے اندر یہودیوں کی تعداد 30% تک پہنچ گئی۔ اب وہ یہاں پر زمینیں خرید رہے تھے اور اپنے مکان تعمیر کر رہے تھے اور زمینوں پر قبضے بھی کر رہے تھے۔ اسی سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے، بالفور ڈیکلیریشن کو دیکھتے ہوئے، اور ان کے یہ جو عزائم تھے اسرائیلیوں کے، اس کو دیکھتے ہوئے، یعنی یہودیوں کے، کافی زیادہ کنفلکٹ پیدا ہو گئے تھے عربوں کے درمیان اور جو ہیں یہ اسرائیلی جو تھے، یعنی یہودی جو تھے، ان کے درمیان وائلنس کافی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تو اس دوران فلسطینیوں نے کوشش بھی کی کہ اپنی ایک حکومت قائم کر سکیں فلسطین کے اندر دا برٹش مینڈیٹ آف پیلسٹائن کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ان فلسطینیوں کے خلاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، ان کے خلاف یہودیوں نے برطانیہ کی مدد کی۔ اب وہ جو ملیشیاز قائم ہو گئے تھے، وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا جاتا تھا، وہ جو قائم ہو گئی تھیں یہودیوں کی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے برٹش پرسونلز پر ہی حملے شروع کر دیے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ فلسطین کے اندر گورننس جو ہے وہ ہمیں دے دی جائے، یعنی یہودیوں کو دے دی جائے، لیکن یہ بات کسی بھی طرح سے عربوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ فلسطین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جب حالات وہاں پر بہت زیادہ گھمبیر ہو گئے، خراب ہو گئے، تو یہ جو معاملہ تھا اسرائیل جیوش نیشن سٹیٹ کے قیام کا، اس کو ریفر کر دیا برطانیہ نے یو این او کو۔ اس وقت چونکہ لیگ آف نیشنز جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، تو یو این او کے نام سے ایک نیا ادارہ مارز وجود میں آ چکا تھا۔ تو یہ فلسطین کا مسئلہ اور جیوش نیشن سٹیٹ کے قیام کے حوالے سے جو مسئلہ تھا، اس کو ریفر کر دیا گیا یو این او کی طرف۔ اس وقت ہمارے سامنے نقشہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برٹش مینڈیٹ آف پیلسٹائن یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارا وہ علاقہ ہے جو برطانیہ کے زیر تسلط تھا۔ سائکس پیکو ایگریمنٹ کے بعد، سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد، یہ سارا حصہ جو تھا 1948 تک، یہ کس کے پاس تھا؟ فلسطین، معذرت کے ساتھ برطانیہ کے پاس تھا۔ جب یہ معاملہ حکومت کے قیام کے حوالے سے اور جیوش نیشن سٹیٹ کے قیام کے حوالے سے یہ معاملہ لایا گیا یونائٹڈ نیشن کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا، تو اقوام متحدہ نے ایک ریزولوشن پاس کی، ریزولوشن نمبر 181 جس کو کہا جاتا ہے، 1947 کے اندر اس نے اس کے ذریعے ایک پارٹیشن پلان دیا اور فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو فلسطین کو 2 حصوں میں جب تقسیم کیا تو اس سے ایک جیوش سٹیٹ وجود میں آئی، جس کے پاس 57% جو تھا وہ لینڈ موجود تھی،
اور پھر ایک عرب اسٹیٹ یعنی فلسطین کو انہوں نے 43% لینڈ دے دی۔ اس طرح انہوں نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کیا، 57% حصہ اسرائیل کو دے دیا اور 43% حصہ فلسطین کو دے دیا۔ لیکن جو یروشلم تھا یہ انٹرنیشنل کنٹرول کے اندر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یروشلم کے اندر مقامات مقدسہ ہیں، مسجد اقصیٰ ہے جس طرف مسلمان پہلے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، بیت المقدس ہے، دوسری طرف اسرائیلیوں کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر کرسچینٹی جو ہے، کرسچن جو ہیں ان کے نزدیک یروشلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس معاملے کی، اس جگہ کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایک بندے کو یہ جگہ ہینڈ اوور نہیں کی گئی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یروشلم جو ویسٹ ہے اس میں بڑی تعداد، میجورٹی کے اندر یہودی موجود ہیں، اور ایسٹ یروشلم میں میجورٹی میں مسلمان موجود ہیں۔ تو اس طرح اسرائیل کا قیام 1947 میں یو این او کی ریزولوشن نمبر 181 کے ذریعے مارز وجود میں آیا۔ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا نقشہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ آفٹر دا پارٹیشن پلان میپ ہے۔ اب جب فلسطین کے اندر ایک یہودی ریاست قائم کر دی گئی تو عربوں کے اندر جو مڈل ایسٹ کے مسلمان تھے، جو مڈل ایسٹ کے عرب تھے، سیریا، لبنان، جارڈن، عراق اور ایجپٹ، یہ سارے جو ملک تھے، ان کے اندر اس پلان کے حوالے سے اور اس فیصلے کے حوالے سے بڑا غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ انہوں نے یو این او کے پارٹیشن پلان کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہم اس پلان کو نہیں مانتے۔ آپ کس طرح ایک ایسے لوگوں کو جن کا یہ ملک ہی نہیں ہے باہر سے بلا کر ہمارے ملک میں سے ان کو حصہ دے کر، زمین دے کر ایک نیا ملک ان کا کھڑا کر سکتے ہیں؟ تو اس فیصلے کو عرب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس فیصلے کے خلاف عرب گئے اور مصر، شام، ٹرانس جارڈن جس کو اب صرف جارڈن کہا جاتا ہے، اور لبنان اور عراق، انہوں نے سب نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس حملے میں ان کو شکست ہوئی، یہ جیت نہیں پائے۔ اسرائیل نے اپنی جو باؤنڈریز تھیں ان کو مزید ایکسٹینڈ کر لیا۔ ویسٹ بینک کے اندر مزید حصہ جو تھا وہ اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور غزہ جو تھا اس کے اندر بھی اسرائیل کافی آگے تک چلا گیا۔ اچھا، ابھی اس میں یہ تھا کہ جو غزہ کا علاقہ تھا یہ چونکہ متصل ہے، مصر کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو غزہ پر قبضہ کر لیا، یا آپ کہہ لیں کہ غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا مصر نے، اور دوسری طرف ویسٹ بینک چونکہ ملا ہوا ہے جارڈن کے ساتھ، تو عرب اسرائیل وار 1948 اور 1949 اس جنگ میں اس حصے کا کنٹرول سنبھال لیا جارڈن نے۔ اس جنگ کے دوران تقریباً 500 فلسطینی گاؤں اور جو ٹاؤنز تھے ان کو اسرائیل نے تباہ کر دیا، اور 8 ملین معاف کیجیے گا 8 لاکھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور تقریباً 15,000 فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک اتنا بڑا معاملہ تھا کرائسس کے حوالے سے، یا آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے، ان کے گاؤں سے، ان کے ملک سے ایکسپیل کرنے کے حوالے سے، کہ اس کو آج بھی فلسطینی لوگ مناتے ہیں، اور اس کو نکبہ کہا جاتا ہے، یعنی دا ڈیزاسٹر۔ یہ 8 لاکھ جو لوگ تھے جن کو ایکسپیل کیا گیا تھا ان کے گاؤں، ان کے جو گاؤں تھے ان میں سے اور ان کے ٹاؤنز میں سے، یہ مختلف جگہوں پر جا کر رہنے لگے اور مائیگریشن کر گئے۔ کوئی یورپ کے اندر چلا گیا کسی ملک میں، کوئی سیریا میں چلا گیا، کوئی ساتھ جو باقی ممالک تھے جارڈن وغیرہ ان میں چلے گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1949 کے اندر اسرائیل یو این او کا باقاعدہ ممبر بن جاتا ہے۔ ایک بات کو بخوبی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس وقت یو این او کی ممبرشپ فلسطین کو حاصل نہیں تھی۔ 1949 میں باقاعدہ ریزولوشن نمبر 273 کی روح سے اسرائیل کو باقاعدہ ممبر بنا دیا گیا یو این او کا، لیکن یو این او کی ممبرشپ اسرائیل کو 3 شرائط پر دی گئی تھی۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اسرائیل یروشلم کو اپنا کیپٹل نہیں بنائے گا۔ اسرائیل کا کیپٹل اس وقت تل اویو تھا، اور مزید یہ دوسری شرط تھی کہ اسرائیل وہ جو ریفیوجیز ہیں جو 1948 اور 1949 کی وار میں تقریباً 8 لاکھ ریفیوجیز مختلف ممالک میں چلے گئے تھے، ان کو واپس آنے کی اجازت دے دی جائے گی، اور اسرائیل ان کو منع نہیں کرے گا، ان کو روکے گا نہیں۔ اور اس کے حوالے سے ریزولوشن نمبر 194 پاس کی گئی تھی۔ تیسری شرط یہ تھی
کہ جو پارٹیشن ایگریمنٹ ہوا ہے، جو پارٹیشن پلان ہے، اور اس میں جو ویسٹ بینک اور غزہ فلسطین کے لیے مختص کر دیا گیا اور باقی کا علاقہ اسرائیل کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، یہ فائنل بارڈر اسے تسلیم کیا جائے گا۔ اسرائیل جو ہے مزید انیکسیشن نہیں کرے گا، مزید علاقوں پر قبضہ نہیں کرے گا، وہاں پر غیر قانونی سیٹلمنٹس نہیں بنائے گا۔ اب اس کے بعد 1967 میں ایک اور جنگ ہوتی ہے عربوں اور اسرائیل کے درمیان۔ تو ایک طرف اس وقت ایجپٹ، ٹرانس جورڈن یعنی اب کا جو جورڈن ہے اور سیریا تھا، اور دوسری طرف اسرائیل تھا۔ تو جب اس کو 6 ڈے وار کہا جاتا ہے، یہ 6 دن تک مسلسل لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے وہ جو گولن ہائٹس کا مقام ہم نے میپ پہ دیکھا تھا اس پر قبضہ کر لیا، اور دوسری طرف مصر سے سینائی پیننسولا کا علاقہ چھین لیا۔ سینائی پیننسولا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، ساتھ میں غزہ اسٹرپ پر قبضہ کر لیا، ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کر لیا، اور ایسٹ یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ عمومی طور پہ جو تھی شکست وہ عربوں کو ہوئی تھی، یعنی اسرائیل نے مزید ٹیریٹری اپنے اندر انیکس کر لی۔ اس وقت یو این او نے ریزولوشن نمبر 242 پاس کی، اس کی روح سے اسرائیل کی جو ملٹری موجود تھی کنکرڈ ٹیریٹریز کے اندر، جو مفتوحہ علاقے تھے جن پر قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے جنگ میں، ان میں سے اپنی ملٹری اس نے ودرا کرنی تھی، اس کو نکالنا تھا۔ لیکن اس ریزولوشن پر بھی اسرائیل نے عمل نہیں کیا۔ اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں ریزولوشن نمبر 194، اس کو بھی جو ہے اس نے اپنے پاؤں میں روند ڈالا ہے یو این او کی ریزولوشن کو، اور جو ایک کنڈیشن تھی پہلی کہ جروشلم کا سٹیٹس تبدیل نہیں کرے گا اسرائیل، اس کو بھی اس نے جو ہے ماننے سے انکار کر دیا، اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور پارٹیشن پلان یا پارٹیشن اگریمنٹ جو تھا اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ تو ریزولوشن نمبر 242 کی بھی اس نے خلاف ورزی کی۔ یو این او کا ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ممبر تو بن گیا اسرائیل، لیکن ان کی تمام ریزولوشنز کو وہ ماننے سے انکار کر رہا ہے اور ان پر عمل نہیں کر رہا۔ اب چونکہ 6 ڈے وار کے اندر اسرائیل نے مصر سے سینائی پیننسولا چھین لیا تھا، اور دوسری طرف شام سے گولن ہائٹس کا جو علاقہ ہے وہ چھین لیا تھا، تو مصر اور شام نے ان علاقوں کو واپس لینے کے لیے 1973 میں دوبارہ جنگ کی اسرائیل سے۔ اس کو یوم کپور وار کہتے ہیں، اس لیے کہ جب مصر نے اور شام نے حملہ کیا اسرائیل پر، وہ یوم کپور کا دن تھا۔ یہ یہودیوں کے نزدیک ان کا بڑا ہی اہم دن ہے، اہم تہوار ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے عید ہے اسی طرح ان کے لیے یوم کپور ہے۔ اس کو رمضان وار بھی کہا جاتا ہے اور اکتوبر وار بھی کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے مشترکہ حملہ کیا اسرائیل پر، مصر نے اور شام نے، یوم کپور وار 1973 کے اندر، لیکن اس میں ان کو شکست ہوئی اور یہ اپنے علاقے جن پر قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے ان کو واپس نہ لے سکے۔ یوم کپور وار کے بعد یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک تھے، خاص طور پہ لبنان، جورڈن، مصر اور شام اور عراق، ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم جو ہے اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم اسرائیل سے جیت سکیں، تو ڈائریکٹ کسی بھی کنفلکٹ سے اس کے بعد انہوں نے گریز کیا۔ 1978 کے اندر مصر اور اسرائیل کے درمیان سینائی پیننسولا کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، اور کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کی شکل میں ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ایک معاہدے کا نام ہے، ایک ایگریمنٹ کا نام ہے، جس پر سائن کیے تھے پریزیڈنٹ انور سادات نے۔ انور سادات مصر کے صدر تھے، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر میناچم بیجن نے یہ، اور تیسرے نمبر پہ وہاں پر جو پرسنالٹی موجود تھی جس نے یہ معاہدہ باقاعدہ کروایا تھا وہ امریکہ کے صدر جمی کارٹر تھے۔ کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ایگریمنٹ کے نتیجے میں مصر نے اپنا علاقہ واپس لے لیا اسرائیل سے سینائی پیننسولا کا، اور اسرائیل کو ریکگنیشن دے دی بطور اسٹیٹ کے۔ دیکھیں، کیمپ ڈیوڈ اکارڈ معاہدے سے پہلے کوئی بھی مڈل ایسٹ کا ملک اور اسرائیل معاف کیجیے گا، اور مصر، یہ اسرائیل کو باقاعدہ ایک ملک نہیں مانتے تھے۔ تو جب کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا، اس کے نتیجے میں مصر نے اسرائیل کو باقاعدہ ایک ملک تسلیم کر لیا، اور دوسری طرف اسرائیل نے مصر کو سینائی پیننسولا کا جو علاقہ تھا وہ واپس کر دیا۔ 1987 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ انتفاضہ کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ 1993 تک جاری رہتی ہے۔ انتفاضہ کہتے ہیں اپ رائزنگ کو، اپ ہیول کو،
جس میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نافرمانی کی تحریکیں چلتی ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، بائیکاٹس کیے جاتے ہیں، تو یہ ساری صورتحال ہوتی ہے۔ فرسٹ انتفاضہ سٹارٹ بیسیکلی اس لیے ہوا تھا چونکہ آئی ڈی ایف نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں انہوں نے فلسطین کے 4 لوگوں کو قتل کر دیا تھا جو کہ ورکرز تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو تھا آغاز ہوا انتفاضہ کا، اپرائزنگ کا، اپ ہیول کا، بائیکاٹس کا، ریورٹس کا، تاکہ ویسٹ بینک سے کھدیڑا جا سکے، نکالا جا سکے اسرائیل کو، اور غزہ سے بھی نکالا جا سکے۔ تو اس میں کافی سارے فلسطینی جو تھے وہ شہید بھی ہوئے اور یہودی بھی مارے گئے۔ تو اس کا اختتام ہوا تھا فرسٹ انتفاضہ کا 1993 میں اوسلو اکارڈز جب ان پر سائن کیے گئے تھے۔ اوسلو اکارڈز 1993 میں ہونے والا ایک معاہدہ ہے جس پر سائن کیے تھے پی ایل او کے پریزیڈنٹ یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ یاسر عرفات نے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر یٹزک ریبن نے۔ اوسلو اکارڈز کے تحت اسرائیل نے پی ایل او کو یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کو باقاعدہ ریپرزینٹیٹیو تسلیم کر لیا فلسطینیوں کا۔ یہ ایک آرگنائزیشن تھی جو فلسطین کے اندر کام کر رہی تھی اور اس کو اسرائیل نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ لیکن اوسلو اکارڈز جو معاہدہ تھا اس کے بعد اسرائیل نے باقاعدہ اس کو ریپرزینٹیٹیو تسلیم کر لیا فلسطینیوں کا، اور بدلے میں جو پی ایل او تھی اس نے اسرائیل کو باقاعدہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا، اور اسرائیل نے پی ایل او کو اجازت دے دی کہ آپ ویسٹ بینک اور غزہ کے اندر اپنی سیلف گورننس کا آغاز کریں۔ تو یہاں پر یہ تصویر موجود ہے، یہ ہمارے سامنے پی ایل او کے پریزیڈنٹ یہ یاسر عرفات ہیں، اور یہ یٹزک ریبن پرائم منسٹر جو ہیں اسرائیل کے۔ یہ پیچھے جو شخصیت ان کے سامنے پیچھے کھڑی ہے یہ غالباً بل کلنٹن ہے۔ اس کے بعد سن 2000 میں سیکنڈ انتفاضہ کا آغاز ہوتا ہے، سیکنڈ اپ رائزنگ، اپ ہیول کا، بائیکاٹس کا، نافرمانی کی تحریک کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریورٹس کا، ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کو الاقصی انتفاضہ بھی کہتے ہیں، سیکنڈ اپ رائزنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فلسطینیوں کو بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ نہیں مل رہے تھے اور مستقل بنیادوں پر ان کی ڈس رسپیکٹ ہو رہی تھی ہر حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یروشلم میں مسجد جو الاقصی ہے ان کی، وہاں تک ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی تھی، اور جو ریفیوجیز تھے جن کو یو این او کی ریزولوشن نمبر 194 کی روح سے اسرائیل کو حق دینا تھا کہ وہ واپس فلسطین کے اندر آ کر آباد ہو سکیں، اسرائیل وہ ان کو حق نہیں دے رہا تھا۔ تو یہ سیکنڈ انتفاضہ کا آغاز ہوا، اور یہ پہلے انتفاضہ کی نسبت، پہلے اپرائزنگ اور اپ ہیول کی نسبت زیادہ مہلک تھی، زیادہ خطرناک تھی، اور اس میں زیادہ جو ہے معاملات گھمبیر ہو گئے۔ تو سیکنڈ انتفاضہ کے نتیجے میں اسرائیل نے اپنی فورسز غزہ سے نکال لیں۔ انتفاضہ کے بعد اسرائیل نے غزہ کے ارد گرد فینسز بنا دیں، والز بنا دیں، باؤنڈریز بنا دی اور چیک پوائنٹس بنا دیے، اس لیے تاکہ کسی بھی شخص جو غزہ کے اندر آ رہا ہے یا غزہ سے جا رہا ہے اس پر ہم اپنا کڑی نگرانی کر سکیں اس کی۔ اور اس کے بعد مزید 3 جنگیں ہوئی ہیں غزہ اور فلسطین کے درمیان، 2008 میں ہوئی ہے، پھر 2012 اور 2014 میں ہوئی ہے۔ ان جنگوں کے دوران جو لاز ہیں وارز کے حوالے سے، ان کی کافی زیادہ وائولیشن کی گئی ہے، اور اسرائیل نے اس جنگ کے دوران غزہ پر سینکڑوں ہزاروں حملے کیے جیٹ جہازوں کے ذریعے، جنگی طیاروں کے ذریعے، اور حماس نے بھی بہت سارے راکٹس کے ساتھ جو ہیں اسرائیل کے پاپولیٹڈ ایریاز پر حملے کیے ہیں۔ اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اب ہم یروشلم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یروشلم جو ہے یہ بہت ہی مقدس جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، اور عیسائیوں کے لیے بھی۔ یروشلم کے مغربی حصے کے اندر جوش میجورٹی میں موجود ہیں، اور اس کے مشرقی حصے کے اندر مسلمان میجورٹی میں موجود ہیں۔ لیکن دوسری طرف پورے یروشلم کے اندر جو کنٹرول ہے وہ اسرائیل کو حاصل ہے،
اور بعض اوقات بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا، باقی جو ذرائع ہیں ان پہ، کہ الاقصی ماسک کے اندر مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو یروشلم کا جو سٹیٹس تھا 2017 سے پہلے، یہ کیپٹل نہیں تھا اسرائیل کا۔ 2017 میں کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کر لیا، اور پھر 2018 کے اندر اپنی ایمبیسی، اپنا سفارت خانہ بھی تل اویو سے یروشلم منتقل کر دیا۔ تو امریکہ کے اس اقدام پر دنیا میں ملے جلے جو ہیں وہ جذبات سامنے آئے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی تائید بھی کی ہے۔ باقی جتنے بھی دنیا کے ملک ہیں ان کے سفارت خانے جو ہیں وہ تل اویو میں موجود ہیں، لیکن ابھی چونکہ ریکگنیشن دے دی ہے یروشلم کو ایک کیپٹل کی اسرائیل کے، تو اس لیے امریکہ نے اپنا سفارت خانہ 2018 میں تل اویو سے یروشلم منتقل کر دیا۔ اس میں مزید کچھ ایشوز بھی ہیں جو چل رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ گولن ہائٹس پر جب قبضہ کیا تھا اسرائیل نے، تو یو این او نے ایک ڈکلیریشن پاس کی تھی، اور اس کی روح سے اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ گولن ہائٹس کا جو علاقہ ہے یہ سیریا کو واپس کر دیں، لیکن انہوں نے واپس نہیں کیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ ریکگنائز کر لیا ہے گولن ہائٹس کو کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے، یعنی اب گولن ہائٹس اسرائیل کا ہی حصہ شمار ہوتا ہے۔ دوسری طرف واٹر ریسورسز کے حوالے سے بھی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ڈسپیوٹ موجود ہے، خاص طور پر جو جارڈن ریور ہے اس کے حوالے سے، اور غزہ کو پوری طرح اسرائیل نے بلاک کیا ہوا ہے۔ وہاں پر فینسز، والز اور چیک پوائنٹس، اور اتنی سیکیورٹی ہے، اتنی کڑی نگرانی ہے کہ لوگوں کا باہر آنا جانا انتہائی مشکل ہے۔ ایون کہ بعض اوقات جب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے کسی طبی امداد کے حوالے سے باہر جانے کے لیے، یا باہر سے کسی نے کوئی اپنی ہیلپ بھیجنی ہوتی ہے اندر، تو بہت سارے مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ پھر یہ بھی کہ ابھی جاری ہے انیکسیشن جارڈن ویلی کی اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیل جارڈن ویلی کو، جو کہ ویسٹ بینک کے اندر ہے اور بہت ہی اہم اسٹریٹجک علاقہ ہے، اس پر قبضہ کر رہا ہے، اس پر اپنی انلیگل سیٹلمنٹس جو ہیں ان کو تعمیر کر رہا ہے، اور وہاں پر جو لوگوں کے گھر موجود ہے ان کو مسمار کر کے وہاں پر اپنے لوگوں کو جو ہے وہ رہائش دے رہا ہے، تاکہ جارڈن ویلی کو بھی اپنے یعنی اسرائیل کے اندر شامل کر لیا جائے، اور پھر اس کو بھی ڈکلیئر کر دیا جائے دیٹ اٹس اے پارٹ آف اسرائیل۔ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اوقات میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان لوگوں نے معاہدے کرانے کی کوشش کی، ملکوں نے ان کے درمیان امن قائم کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہاں پر امن قائم ہو جائے، فلسطینی بھی اپنی آزادی سے رہیں اور اسرائیلی بھی آزادی کے ساتھ جو ہیں اپنی زندگی گزاریں۔ تو دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ بھی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو 28 جنوری 2020 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیل آف دی سینچری کے نام سے ایک مڈل ایسٹ پیس پلان پیش کیا۔ اس کو تیار کیا ہے ٹرمپ کے داماد جارڈ کشنر نے، جو کہ اس کا ایڈوائزر بھی ہے۔ اس کے ہم چند ایک پوائنٹس کو یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ڈیل آف دی سینچری بیسیکلی ہے کیا۔ اس کا جو پولیٹیکل فریم ورک ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ اسرائیل نے جو اپنی انلیگل سیٹلمنٹس بنائی ہیں ویسٹ بینک کے اندر، جو غیر قانونی قبضے کیے ہیں ویسٹ بینک کے اندر، اور لوگوں کے مکانات کو تباہ کر کے وہاں پر اپنے لوگوں کی جو ہائزنگ سوسائٹیز بنائی ہیں، وہ اب شامل کر دی جائیں گی اسرائیل کے اندر۔ پھر یہ کہ جارڈن ویلی جو ہے، جو ویسٹ بینک میں ہے، جو یو این او پارٹیشن پلان کے تحت فلسطین کو دی گئی ہے، جارڈن ویلی کو بھی ضم کر لے گا اسرائیل اپنے ملک کے اندر یعنی اسرائیل میں۔ اور اس کے بعد جو یروشلم ہے، جو انڈر دی انٹرنیشنل کنٹرول تھا، اس کو بھی وہ انڈیوائیڈڈ کیپٹل اپنا بنانا چاہتا ہے اسرائیل۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ فلسطین کے جو ریفیوجیز ہیں، یو این او ڈکلیریشن کے تحت جن کو واپس آنے کا حق دینا تھا اسرائیل نے، ان کو بھی واپس آنے کا حق دینے سے اسرائیل انکار کر رہا ہے ڈیل آف دی سینچری کے تحت۔ اور اس کا پارٹ بھی یہ ہے جو اکنامک فریم ورک کے حوالے سے ہے کہ اس سب کے جواب میں، اس سب کے نتیجے میں اگر اس کو تسلیم کر لیتا ہے فلسطین، تو $50 بلین کی انویسٹمنٹ فلسطین کو فراہم کی جائے گی۔ اور اس کے بعد غزہ کا جو علاقہ ہے اور ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے، اس کو آپس میں ملانے کے لیے ایک پٹی
ایک ٹنل جو ہے وہ بنا دی جائے گی غزہ سے لے کے ویسٹ بینک تک۔ پھر یہ ہے کہ جو کوسٹ آف غزہ ہے، غزہ کا جو علاقہ ہے جو سمندر سے ملا ہوا ہے، وہاں پر ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ بنا دیا جائے گا تاکہ ایک پورٹ ڈیولپ کی جا سکے اور وہاں پر ایک ایئرپورٹ بھی بنایا جا سکے۔ اب اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ڈیل آف دی سینچری میں یہ جو ڈیل انہوں نے تیار کی ہے اسرائیل اور امریکہ نے مل بیٹھ کے، اس میں کنسلٹ نہیں کیا گیا فلسطین سے کہ آیا کہ آپ کو یہ شرائط قبول ہیں یا آپ کو قبول نہیں ہیں۔ یعنی یہ ڈیل آف دی سینچری ایک ایسی ڈیل ہے جس کو مسلط کر دیا گیا ہے، تھونپ دیا گیا ہے فلسطین پہ، آپ مانیں یا نہ مانیں اب یہ آپ کو کرنا پڑے گا، وہ والی صورتحال ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ڈیل دنیا کے سامنے اناؤنس کی گئی ہے تو اس وقت وہاں پر نیتن یاہو موجود تھا، ٹرمپ موجود تھا، لیکن فلسطین کی طرف سے، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کی طرف سے ان کا کوئی بھی نمائندہ موجود نہیں تھا۔ اب تو ایسی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ فلسطین کا حل جو ہے وہ، اور اسرائیل جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس کا حل ٹو نیشن جو پارٹیشن پلان ہے وہ نہیں ہے، اس کا حل اب یہی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین مل کر ایک ملک بن جائیں، یعنی اسرائیل فلسطین کو بھی اپنے اندر ضم کر لے اور اس میں پھر جو ہے فلسطینیوں کو بھی رہنے کی اجازت مل جائے۔ ایسی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ بہرحال میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ اس کو پارٹیشن پلان کے تحت ایز اٹ از جو باؤنڈریز طے کر دی تھی یو این او نے، اس کے تحت وہ اپنی طرف اپنی زندگی گزاریں، آرام سے رہیں، اور دوسری طرف فلسطینی جو ہیں وہ غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھیں اور امن اور شانتی کے ساتھ اپنی لائف گزاریں۔ اس طرح دونوں کو اپنی ڈیولپمنٹ کو مزید آگے بڑھانے کا موقع ملے گا اور اپنے اسٹریٹجک تعلقات اور اپنے پولیٹیکل جو ایمز ہیں ان کو حاصل کرنے کا اور اپنے لوگوں کی فلاح و